सिंधु देश मुकद्दर है, साईं GM सैयद रहबर है। भाइयों बहनों और सिंध में रहने वाले और सिंध से बाहर पूरी दुनिया में फैले हुए अहले सिंध को मेरी तरफ से जिए सिंध। आज मैं जो बातचीत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ की सबसे बड़ी एक ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को हम अपनी मुकम्मल ईमानदारी के साथ और खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ रखें। मैं रखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझसे ये ज़िम्मेदारी और ये फ़र्ज़ पूरा करते हुए कोई गफलत न हो और कोई कोताही न हो। काफ़ी दिनों के बाद और मैं पूरी सिंध को बताना चाहता हूँ कि GA सिंध मुत्तहदा महाज का बुनियाद सन 2000 में सन शहर में पड़ा था। उससे पहले भी मैं GA सिंध में ही रहा हूँ। शहीद बशीर खान कुरैशी, साईं अब्दुल वाहिद आरी सर साहब, इनके साथ भी मैं रहा हूँ। और GA सिंध का जो मैंने सफ़र तय किया है उसमें ये पहली मर्तबा है कि 2-3 दिन पहले सिंध की एक सियासी पार्टी के रहनुमा और कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन से फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई, जो ग़ालिबन मेरी सारी सियासी तारीख़ की ये पहली मर्तबा उनसे सीधा राब्ता या सीधी बातचीत हुई थी। और जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि ये एक बहुत बड़ी तारीख़ की ज़िम्मेदारी है, इसको ईमानदारी के साथ पूरी सिंध के सामने मैं रखना चाहता हूँ और ये भी मैं सिंध को बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह के और इतने हसास मामलात हैं जिनके ऊपर कोई अगर पॉइंट स्कोरिंग करना चाहे और कोई अगर इस तरह कहे कि मैंने ये कहा और उसने ये मान ली मेरी बातें, और उस तरफ से कोई कहे उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये मान लिया, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बचकाना रवश और हरकत होगी। मैं अगर 2 अल्फाज में कहूँ, पूरी सिंध को ये अगर बताऊँ कि बातचीत क्या हुई, उसका रूह क्या था बातचीत का, बुनियादी उसूल क्या था बातचीत का, तो मुझे 2 अल्फाज में ये कहते हुए बिल्कुल तसल्ली के साथ मैं कहता हूँ कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने सिंध वतन की बात की और मैंने भी सिंध वतन की बात की। इस पर कोई उनको इख्तलाफ नहीं था, इस पर कोई मुझे इख्तलाफ नहीं था, और यही एक नुक्ता था जिसके ऊपर हम डिबेट करते रहे, जिसके ऊपर हम बातचीत करते रहे। क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी यानी टाइम था जिसमें हम लोगों ने राब्ता नहीं किया था, क्योंकि पहले बशीर खान और अब्दुल वाहिद आरी सर साहब का और MQM के दरमियान बातचीत होती थी। और मैं भी एक दफ़ा जब जस्कम में हम लोग थे, एक दफ़ा 90 अपने वफ़द के साथ गया था, ग़ालिबन बशीर खान शहीद के साथ।
میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین، جن کو عرف عام میں الطاف بھائی کہتے ہیں، لیکن یہ ان سے پرسنل دوستوں کی محبت ہے، ان کو بھائی کہتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت میں، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام الطاف حسین میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل فگر کی حیثیت میں، تو ان کے خلاف پروپیگنڈائیں ہیں، کافی پروپیگنڈائیں ہیں، اور میں اس طرح اگر بیان کروں کہ ہماری جو اردو آبادی، اردو بولنے والے سندھی کہتا ہوں، لیکن جن کو عرف عام میں مہاجر اگر کہا جاتا ہے، اور مہاجر کی بھی میں یہ وضاحت کروں، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی، دوسرے دوستوں سے بھی میری بات چیت ہوئی کہ سندھ کو وطن تسلیم کرنے والے، ایک ہجرت کر کے آنے والی وہ آبادی جو سندھ کو اپنا مادر وطن اور سندھ کو وطن تسلیم کرتے ہیں، اور ان کو اگر عرف عام میں مہاجر کہا جاتا ہے، تو مہاجر کوئی میرے نظر میں کوئی گالی نہیں ہے کہ لوگ ایسے آگ بگولا ہو جائے کہ یہ مہاجر نہیں ہے، مہاجر کیوں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جیسے سندھ میں ہم مختلف برادریاں ہیں، میری برادری برفت کہلاتی ہے، چانڈیا ہیں، مگسی ہیں، جتنے بھی یعنی مختلف برادریاں، اور خطے کے اعتبار سے بھی ہمارے جو یعنی بتین اور ٹھٹا اور اس طرح جو علاقے ہیں ان کو ہم لاڑی کہتے ہیں، تھر والوں کو ہم تھری کہتے ہیں، اور جو گھوٹکی اور جکو آباد ان کو ہم اترادی کہتے ہیں، نواب شاہ اور بیچ والے علاقوں کو ہم جو ساحاتی والے کہتے ہیں، اسی طرح کاچھو والوں کو ہم جو پہاڑی علاقے، تو اسی طرح اگر سندھ کی ایک آبادی جو خود کو ان کی اگر عرفیت میں مہاجر ہے، تو یہ میرے نظر میں کوئی بڑا گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن وطن کے ساتھ، سندھ وطن کے ساتھ جو ان کی مشروطیت ہے، اور سندھ وطن کے بحیثیت مجموعی جو ہم سندھی سماج اور سندھ کے قوم کا جو حصہ ہے، اس میں اگر یہ مہاجر کہلواتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی کوئی کوتاہی اور کوئی گناہ، اور کوئی اس مہاجر لفظ کو کوئی گالی سمجھتا ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ ان کو اگر میں یہ کہوں، مہاجر دوست کہوں میں ان کو، اور وسیع معنی میں سندھی، اور میں اس کی وضاحت اس طرح بھی کرتا ہوں۔ بلوچستان کا ہمارے آگے مثال ہے، یا پشتون دوست جیسے ہیں، بلوچستان میں جو بلوچ قوم ہے، بحیثیت بلوچ جو بلوچستان میں رہتے ہیں وہ سارے بلوچ نیشن ہیں، لیکن ان کی ایک دوستوں کی مختلف ان کی علاقائی پہچان بھی ہے، جیسے مکران میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ خود کو مکرانی کہتے ہیں، براہوی کہتے ہیں خود کو، یا بلوچوں میں جو بہت بڑے دو ٹرائب ہیں جن میں مری اور بگٹی ہیں، اسی طرح سندھ کی مختلف جو برادریاں ہیں، لاڑی سندھ میں رہتے ہیں، لاڑی وہ سندھی ہیں، تھری سندھ کو تھری کہنے کے بعد سندھی ہیں، اترادی کہلوانے کے بعد سندھی ہیں، جیسے مختلف برادریوں کے نام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مہاجر خود کو کہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیع تر سندھ کے ایک یعنی وطن کے ایک برادری کی حیثیت میں ان کو اگر مہاجر کہا جائے یا سمجھا جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اصول جو وطن کا ہے، جیسے میں نے کہا کہ الطاف بھائی کو کوئی اس پر وہ اختلاف نہیں ہے، یا ہم لوگوں کو مشترکہ طور پر کوئی، میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ادھر تاثر دوں کہ میں نے یہ بات کہی اور ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ منوا کے ہی میں نے جان چھوڑی، میں نے یہ کہا، نہیں، یہ ان کا اپنا نقطہ نظر تھا کہ میں سندھ کو اپنی دھرتی اور وطن سمجھتا ہوں۔ اس پر یہ کوئی نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں اور میں اپنی مار کے یا پوائنٹ اسکورنگ کروں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ مانو، تسلیم کرو، سندھ کو تمہارا وطن ہے، تو یہ کرو، ایسا نہیں۔ انہوں نے خود کہا، اور ان کو جتنی شکایتیں تھیں، یعنی وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، بدماشوں نے جو ویسا گھاتیاں کی، جو دھوکے دیے، اور اس طرح کی جو غلط فہمیاں اور دونوں طرف سے جو غلطیاں ہوئیں، انہوں نے ہم لوگوں کو ہمارے درمیان نفرت اور عداوت کو جنم دیا ہے۔ کچھ ہم لوگوں کی ناسمجھی ہے، ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، اور غلطی کا مطلب اگر یہ کہوں،
ہم اگر یہ سمجھتے ہیں سندھ کے لوگ اگر یہ کہیں کہ بھائی یہ جو ہماری مہاجر کمیونٹی یا مہاجر ہمارے جو بھائی ہیں یا اردو بولنے والے سندھی جو ہیں، اگر ہم یہ بیٹھ کر ایسے انگلی کر کے کہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ گناہ کیا، ان سے یہ ہوا، انہوں نے یہ کیا، اور ہم جو ہے ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، میں تو آب زمزم اور دودھ کو ملا کر نہا کے بیٹھا ہوا ہوں، باقی غلطیاں ساری جو تھیں وہ ایم کیو ایم کے، الطاف حسین کے اور اردو بولنے والوں کے گلے میں ڈالی جائیں، یہ منافقت ہے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پھر غلطیوں کو نہ سمجھنے کی جو نہ سمجھی ہم لوگوں نے کی، اس میں دوریاں بڑھتی گئیں، کیونکہ سائیں جی ایم سید جیسی شخصیت نہ رہی ہمارے پاس، اور اس بیچ میں ہم دونوں یعنی ایک طرف دونوں کا مطلب ہے کہ سندھ کی جو قومی تحریک کی جتنی قوم پرست پارٹیاں ہیں اور دوسری طرف جو ایم کیو ایم ہے، ان دونوں میں ہمارے غلطیوں کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے مشترکہ دونوں طرف سے ہمارے اندر ایک قسم کی یعنی دوری پیدا ہوئی، اور پھر اس پہ جو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ ریاست نے اپنے دلالوں کو پینیٹریٹ کیا، جی ایس سندھ ہو یا ایم کیو ایم ہو، قومی تحریک ہو یا الطاف بھائی کے یعنی جتنا حلقہ اثر کے دوست ہوں، ان دونوں میں ریاست کی جو پینیٹریشن ہوئی تو انہوں نے اور بھی نفرتوں کو اور عداوتوں کو بڑھا دیا۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے سندھ کی پوری جو سیاسی تاریخ میں مہاجر یا اردو بولنے والے ہمارے جو بھائی ہیں اور سندھ کی جو قومی تحریک ہے، اس دورانیے میں ہم لوگوں کے پاس دو تجربات یا دو یعنی ایک قسم کی جو وہ پہچان کہیں یا تجربات کہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایک، جب سائیں جی ایم سید خود جو حیات تھے، ان کی زندگی میں اردو بولنے والے کافی دانشور جو تھے اور ادیب جو تھے، وہ تاریخ دان جو تھے، وہ سائیں سے آتے تھے، ملتے تھے، اور ایک قسم کی یعنی ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہم وسیع تر اس سندھی سماج کو اور جدید سندھ کے قومی سماج کو کس طرح جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہوا کرتے تھے۔ جس طرح سائیں جی ایم سید کا کیلیبر ہے، اسی طرح جو اردو بولنے والے جو ہمارے اس ٹائم پہ دانشور اور ادیب اور جیسے علی مختار رضوی، انتظار حسین زیدی ہیں، نواب مظفر اور اس طرح کے دوسرے جو لوگ آتے تھے، تو ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایماندارانہ اور دور اندیشی کی اسٹریٹجی کے اوپر جو وہ بحث مباحثے ہوتے تھے۔ لیکن دوسرا ایک جو واقعہ ہوا، جو واقعات ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک انتہائی ڈراؤنے اور انتہائی بھیانک اور انتہائی خوف زدہ قسم کے، اگر میں کہوں کہ دو خواب بھی بیچ میں آ گئے، یعنی ایسا ماضی، ایسے تعلقات، ایسے واقعات جس میں 30 سپٹمبر 1988 کو بے گناہ مہاجروں کو مارا جاتا ہے، ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف سفاکیت اور بربریت برپا کی جاتی ہے حیدرآباد میں، اور پوری سڑکوں کو ان لاشوں سے بے گناہ ان اردو بولنے والے سندھیوں یا ان مہاجروں کو مار کر ایک یعنی قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بھیانک اور خطرناک سازش کی ایک قسم کی بنیاد تھی، جس نے اردو اور سندھی بولنے والوں کے درمیان جو نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور اس کے رد عمل میں 30 سپٹمبر کے رد عمل میں 1 اکتوبر کو جو کراچی میں سندھی بولنے والوں کے خلاف جو قتل عام کیا گیا، یہ دونوں واقعات اس طرح کے گھناؤنے تھے جن واقعات نے ہمارے درمیان نفرتوں کے، عداوتوں کے، دوریوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اور کچھ سندھی بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کراچی میں ایم کیو ایم نے یا اردو بولنے والوں نے یا مہاجروں نے سندھیوں کے ساتھ یا سندھی بولنے والوں کے ساتھ یہ کیا، قتل عام، خون بہایا، یہ کیا وہ کیا 30 سپٹمبر میں
حیدرآباد میں جو اردو بولنے والوں کو قتل کیا گیا، بے گناہ قتل کیا گیا، ان کا خون نہیں تھا، ان کا خون پانی تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مشترکہ، یعنی ایک قسم کی میں کہوں کہ سندھ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس لیے جو 30 سپٹمبر کو قتل عام کیا گیا وہ بھی معصوم اور بے گناہ تھے، اور جو 1 اکتوبر کو قتل عام کیا گیا ان کو وہ بھی بے گناہ اور معصوم تھے، اور یہ دونوں بے گناہ قتل کیے گئے معصوم لوگ کراچی کے ہوں یا حیدرآباد کے ہوں، یہ دونوں ہمارے تھے۔ یہ سوچ کہ حیدرآباد میں خون بہا وہ بھی میرا خون تھا، میری سندھ کا خون تھا، اور جو کراچی میں خون بہایا گیا وہ بھی میرا خون تھا، میری سندھ کا خون تھا۔ اگر یہ جذبہ، یہ اسپرٹ، یہ ایمانداری ہم سامنے رکھیں گے تبھی ہماری جو غلط فہمیاں اور دوریاں اور اختلافات ہیں ان کو ہم ختم کر پائیں گے۔ اس کے بعد جیسے میں تاریخی اس میں پس منظر میں تھوڑا سا جاتا ہوں، کیونکہ باتیں اتنی وہ سمپل اور سادہ تو ہے نہیں کہ میں کہوں اس طرح کہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی اسٹیریوٹائپ، بھائی یہ ان کو کہہ دینا کہ یہ ایسے کریں اور وہ ایسے کریں اور وہ اس طرح کریں، تو بھائی یہ کوئی پکی پکائی تازہ روٹی بنی بنائی نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ یعنی وہ سندھی وہ میڈ ان چائنا بنا کر سندھی بنا کر ان کو بٹھا دیں گے کہ ہاں بھائی آج کے بعد ان کو میں نے لال رنگ کر دیا، اب یہ سندھی ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک بات، کیونکہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، کوئی انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کو کسی بھی بچے کو 16-17 سال کی عمر کا ہونے کے لیے 16-17 سال انتظار کرنا پڑتا ہے نا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ 40 سال کے ایک میچور بندے کی طرح بولنا شروع کرے گا، سوچنا شروع کرے گا، اس کے لیے آپ 40 سال تک ویٹ کرو گے۔ یہ تو ہوگا نہیں کہ 5 سال کی عمر میں کسی بچے کو بٹھا کر آپ بولو یار یہ تو 40 سال کی اس بندے کی طرح میچور باتیں تو نہیں کر رہا ہے۔ بھائی جب وہ 7-8 سال کا ہے تو وہ کھیلے گا نا، کھیل کود کرے گا نا۔ جب 40 سال کا ہوگا تو وہ 40 سال کی طرح بات کرنا شروع کرے گا۔ اس لیے جو آبادیاں کسی بھی قوم میں ہجرت کر کے آتی ہیں، کسی بھی سبب سے آتی ہیں، وہ اس قوم کے قومی سماج اور وطن اور دھرتی میں ضم ہونے کے لیے یعنی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کا تو یعنی انتظار کرنا پڑے گا نا۔ اگر یہ کہیں ہم کہ بھائی کوئی 20 سال میں سندھی بن جائے، کوئی 30 سال میں، اور وہ بھی ان حالات میں کہ نفرتیں بھی ہوں، 30 سپٹمبر کے قتل عام کے بعد بھی ہم کہیں کہ آپ سندھی منٹ میں بن جاؤ، آدھے گھنٹے میں سندھی بن جاؤ، اور 1 اکتوبر کے رد عمل کے بعد بھی ہم کہیں کہ اسی لیے ان چیزوں کو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وطن جو ہے، سندھ ہمارا مشترکہ وطن ہے، سندھ ہماری مشترکہ ماں ہے۔ اس اصول پر ہم لوگوں نے آلریڈی اتفاق ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ بھائی میں نے الطاف بھائی سے فون پہ بات کی، ان کو میں نے کہا کہ سندھ کو ماں دھرتی تسلیم کرو، اور میرے کہنے کے بعد اس نے کیا اور واہ واہ، یہ تو کریڈٹ میرے نہیں۔ یہ الطاف حسین کے اپنے ذہن اور ضمیر کا فیصلہ تھا جو انہوں نے مجھے سنا دیا کہ میں سندھ کے خلاف نہیں ہوں۔ اب آتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارے درمیان، جیسے میں اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ زبان جو ہم بولتے ہیں نا، بولی جو ہم بول رہے ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں اردو میں یا میں سندھی میں بات کرتا ہوں، اس وقت جس طرح زبانیں ایک دوسرے سے الفاظ لیتی ہیں اور ان کو اس زبان کا وہ لفظ جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے۔ اگر جیسے میں کہوں، اگر گلاس، انگریزی میں اس کو گلاس کہتے ہیں، سندھی میں تو نہیں کہتے ہیں ہم، اب سندھی میں بھی ہم گلاس کہتے ہیں اس کو۔ ہم نے ایک لفظ یا بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں کسی دوسری زبان سے لائے گئے ہیں اور ضم ہو گئے ہیں، سندھی زبان میں، پشتو میں، بلوچی میں، براہوی میں، یعنی مختلف جو الفاظ ہیں
وہ زبانیں لیتی ہیں اور وہ آگے چل کر اس زبان کا حصہ بن جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قومیں ہوتی ہیں، قومی جیسے ہمارے دانشور ہیں سائیں حجت عباسی، وہ کہتے ہیں بھئی قومیں تو ہوتی تاریخی ہیں، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ تاریخی قومیں ہوتی تاریخی ہیں۔ جس طرح ایک زبان دوسرے زبانوں کے الفاظ لیتی ہے، اسی طرح قومیں دوسری قوموں سے آئے ہوئے لسانی اور یعنی جو نسلی گروہ ہوتے ہیں، لسانی گروہ ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کسی سماج، کسی قوم، کسی دھرتی میں آ کر ایک بڑا طویل عرصہ رہتے ہیں اور وہ ضم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ٹائم پیریڈ چاہیے۔ سندھ میں اس وقت سندھ میں بلوچی نسل کے لوگ ہیں، ہم بلوچی ہیں، میں بلوچی ہوں۔ پشتون رہتے ہیں قدیم پرانے، وہ سندھی ہو چکے ہیں۔ براہوی رہتے ہیں، وہ سندھی ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح مختلف نسل اور لسانی گروہ جو ہیں وہ کسی دھرتی پر جب آتے ہیں، کیونکہ دھرتی ایک مادی حقیقت ہے۔ ہمارا جو سیاسی جو نقطہ نظر ہوتا ہے نا، وہ ایک خیال ہوتا ہے، سیاست ایک خیال ہے، مارکسزم ایک خیال تھا، نظریہ ہے۔ نظریے اور زمین میں فرق ہوتا ہے، نظریہ تبدیل ہوتا ہے۔ آپ مختلف پارٹیاں بناتے ہیں، کوئی پارٹی مذہبی ہوتی ہے، کوئی ڈیموکریٹک ہوتی ہے، کوئی کمیونسٹ، یہ خیالات ہیں۔ تو زمین جو ہے وہ حقیقت ہے، زمین ایک مادی اور معروضی سچ ہے، اس کو کسی طرح سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں خیالات سے اختلاف کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مذہبی جماعت ہے، ہم سیکولر ہیں، میرا ان سے اختلاف ہے مذہبی جماعت سے۔ یہ وڈیروں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس سے میں سہمت نہیں ہوں، کیونکہ میں ہاری اور مزدور طبقے کا نمائندہ ہوں۔ یہ سیاسی خیالات، تصورات، یہ الگ چیز ہیں، وہ ایک نفسیات ہوتی ہے۔ نفسیات سے وطن کے معروضیت کے ڈیسیشنز نہیں کیے جاتے۔ وطن ہوتا ہے، وہ ایک حقیقت ہوتا ہے۔ اس طرح میں اب اس میں آتا ہوں کہ ایم کیو ایم بنی کیوں، اور ایم کیو ایم نے جو سفر کیا، اس سفر کے دوران جو تھوڑی بہت یعنی ایک تاریخی پس منظر میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو تنظیمی سفر ہے جو ان دوستوں کو خود کو پتہ ہے، لیکن بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے بننے کے جو اسباب تھے وہ مثبت اور منفی دونوں تھے۔ مثبت منفی میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایم کیو ایم بھی بعد میں، یعنی ایم کیو ایم نام بھی بعد میں آیا تھا۔ پہلے پنجاب نے ذوالفقار علی بھٹو کو استعمال کرتے ہوئے کراچی کے جو ہمارے سرمایہ دار ہیں، کچھی، میمن، کاٹھیاواڑی، یہ اردو بولنے والے، کچھی میمنی بولنے والے، یہ جو سندھ کا جو قومی سرمایہ دار تھا کراچی والے، ان کے خلاف، ان کی جو فیکٹریاں تھیں، ملیں تھیں، انڈسٹری تھی، اس کے خلاف پنجاب نے ذوالفقار علی بھٹو کو استعمال کیا۔ ان سے وہ ساری ملیں، فیکٹریاں، کارخانے، وہ قومیاں گئے کہ سازش میں ان کو جو ہے وہ سرکار نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور سندھ کا جو وہ سرمایہ دار تھا وہ یعنی کنگال ہو گئے۔ کیونکہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت 3 فورسز تھے، بڑے 3 قوتیں تھیں نا۔ نمبر 1 بنگالیوں کی اکثریت، یعنی جمہوری طاقت بنگالیوں کے پاس تھی، جو پھر بعد میں شیخ مجیب الرحمان نے ثابت کر دیا۔ نمبر 2 فوج پنجاب کے پاس تھی، جو آج بھی ہے، جو سیاستدانوں کو کس طرح گھسیٹ کر جیلوں میں بند کر رہے ہیں، فوجی طاقت پنجاب کے پاس تھی۔ سرمایہ دارانہ طاقت جو تھی وہ سندھ کے پاس تھی، اور کراچی میں جو کچھی، میمن، کاٹھیاواڑی، اور یہ نہیں کہ یہ کہ ہجرت کے بعد، یہ پہلے سے 47 سے پہلے سے یہ ساری برادریاں سندھ میں، سندھ کا قومی سرمایہ دار تھا۔ اس قومی سرمایہ دار کے خلاف پنجاب نے بھٹو کو استعمال کیا اور ان سے کارخانے، ملیں، فیکٹریاں چھینی گئیں۔ اب سرمایہ دار، کیونکہ وہ پورے سماج اس کا ہوتا ہے، یعنی جو ایک، چونکہ زرعی جو معیشت ہوتی ہے وہ تو ابھی وہ بھورنے لگی تھی، وہ تو کمزور ہو گئی، اور وہ جو سرمایہ دارانہ طاقت جو تھی، سرمایہ دار جو تھا سندھ کا قومی سرمایہ دار، اس قومی سرمایہ دار نے جب یہ طے کیا کہ پنجاب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے،
اور اس سرمایہ دار کو، کراچی کے اس اردو بولنے والے کچھی، میمنی، کاٹھیاواڑی، ان سندھی قومی سرمایہ دار کو ایک پولیٹیکل قوت کی ضرورت تھی جس کو لے کر وہ پنجاب کے اس بدماشی کے خلاف ٹکراؤ اختیار کرتے۔ تو ایم کیو ایم سے بھی پہلے انہوں نے سندھ متحدہ یعنی سبھا بنائی تھی، سندھ سبھا ایک تنظیم بنائی تھی، اور پھر یہ جو میں نے جو نام لیے وہ سائیں جی ایم صد کے پاس آئے، ان کو کہا کہ بھائی ہماری آپ سپورٹ کریں، کیونکہ یہ سارے کارخانے، انڈسٹری اور یہ یعنی ان کے ساتھ زیادتی تھی چنیوٹیوں کو۔ پھر بعد میں جو پنجابی سرمایہ دار تھا ضیاء کے دور تک وہ ان کو لا کے وہ منظم کر رہے تھے، اور سندھی جو کچھی، میمن، کاٹھیاواڑی، اردو بولنے والے یہ جو سرمایہ دار تھے ان کا جو انہوں نے بالکل وہ ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ان کو اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے لیے ان کو ایک تنظیم چاہیے تھی، کیونکہ اندرونی سندھ کا بہراڑی کے جو سندھی یعنی دیہات اور جاگیردار وڈیرے جو تھے، وہاں پر وڈیروں کو پنجاب نے، آئی ایس آئی نے، فوج نے اپنا دلال بنایا، اور وہاں کی جو زرعی معیشت کی جو سسٹم ایسا تھا کہ ہاری مجبور تھا جاگیردار کو ووٹ دینے کے لیے، اور جاگیردار تو دلال ابن دلال ابن دلال ابن دلال ہی ہوتا ہے۔ وہ تو جاگیردار تو کراچی کے سرمایہ دار کے لیے اپنا سیاسی کردار ادا نہیں کرتا نا۔ اسی لیے یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو ایک انیشیٹو تھا کہ کراچی کے سرمایہ دار کو، اور کراچی پھر وہ آگے ہم کتنا اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ الگ سوال ہے، لیکن جب انہوں نے شروعات کی اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ آتی ہے۔ میں دوسری بات بھی کرتا چلوں، نگیٹیوز کو نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اس پازیٹیو موو کے بعد اس بیچ میں 1983 کی جو ایم آر ڈی کی تحریک چلتی ہے نا، اس ایم آر ڈی کی تحریک میں پنجابی فوج کو سندھی قوم نے اندرون سندھ میں جو جوتے مارے، اس کے بعد فوج کی آنکھیں کھل گئی، اور فوج نے دیکھا کہ اگر یہ جو کراچی کا سرمایہ دار اپنے آپ کو آرگنائز کر رہا ہے ہمارے خلاف، اس کو اگر پولیٹیکل قوت مل گئی، سندھ کے جو یعنی جمہوری اور عوامی اور یہ جو اگر اس کو طاقت مل گئی، اس سے تو وہ پنجاب سے سندھ کی آزادی بھی لے لے گا، اور جو سرمایہ دار ہم یعنی کراچی میں جو پنجابی اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ نتیجے میں فوج نے بھی یہ سمجھا کہ سندھ میں کسی نہ کسی طرح کوئی لسانی ایسی تنظیم یا گروہ بنایا جائے جس سے سندھ کے مجموعی جو قومی اور جو تاریخی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے، جس میں معراج محمد خان کی تو وہ پڑی ہوئی ہے، لیکن بعد میں ہم آتے ہیں اس میں کہ وہ جب قوت بنتی ہے ایم کیو ایم، اور وہ اس کراچی کے وہ سندھ کے قومی سرمایہ دار کی یعنی ایک قسم کی سیاسی ول یا ترجمانی جس کو میں کہوں، اس حیثیت میں وہ آگے بڑھتے ہیں، تو وہاں پر پنجاب نے بہت بڑے پیمانے پر سازشیں اور پینیٹریشن کی، اور اندرونی سندھ کی جو قومی تحریک تھی وہاں پر بھی پینیٹریشن ہوئی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ کہ سندھ کی قومی آزادی کی تحریک اور سائیں جی ایم سید کے فکر کے خلاف پنجاب نے اپنے دلالوں کو پینیٹریٹ کیا، پولیٹیکل پارٹیاں بنائیں، اور ثقافتی سندھی قوم پرستی کو پنپنے اور یعنی ریاستی آشیرواد میں انہوں نے جو ہے وہ ابھارنا شروع کیا۔ اب ثقافتی قوم پرستی کیا ہوتی ہے؟ یعنی سر پر سندھی ٹوپی، گلے میں سندھی اجرک، سیاسی دلالی پنجاب کی، یہ ہوتی ہے ثقافتی قوم پرستی۔ میں افراد کے نام نہیں لے رہا ہوں کہ کون ان کا نمائندہ ہے، لیکن سندھ میں وہ قوم پرستی جو سندھی ٹوپی پہن کر پنجاب کا دلال بنے، پنجاب کی دلالی کرے، پاکستان کی حمایت کرے، سندھو دیش کی آزادی کی مخالفت کرے، یہ دلال قوم پرستی پنجاب نے پیدا کی۔ اسی طرح پھر بعد میں ایم کیو ایم کے اندر بھی کچھ ایسے نام میں پھر وہ نہیں لینا چاہتا ہوں پرسنلائز، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو پینیٹریٹ کیا جو سندھ سے خود کو، لوگوں کو، اردو بولنے والے سندھیوں کو یعنی وہ بیگانگی کی طرف لے جانے لگے۔ اس میں پھر جو ہماری حرکتیں تھیں، ناسمجھی تھی، ہماری جو غلطیاں تھیں، ہماری جو کوتاہیاں تھیں، انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اسی طرح ہم یعنی تاریخ کا جو وہ راستہ ہے حقیقی، جو یعنی قومی تکمیل نو، پنجاب کے خلاف سندھ کی آزادی کی سیاسی جدوجہد،
جاگیردار لعنت، یہ جاگیردار طبقہ جو ہے تاریخ کی سب سے بڑی برائی لعنت، اس کا خاتمہ اور مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کو کمزور کرنا، یہ کردار ادا کرنے کے بجائے سندھ کے بڑے یعنی کافی لوگوں میں ثقافتی قوم پرستی جو یعنی ان کا کام کیا تھا، پنجاب نے سندھ کو غلام بنایا ہے، پنجاب نے سندھ کا سیاسی استحصال کیا ہے، پنجاب نے سندھ کو معاشی طور پر مال غنیمت اور سومنات کا مندر سمجھ کر سندھ کو پنجاب لوٹ رہا ہے۔ وہ ثقافتی سندھی قوم پرست جو ہیں وہ پنجاب کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اردو بولنے والوں کے خلاف بڑی جنگیں ہیں ان کے پاس۔ یہ شہر کھا گئے مہاجر، گلیاں کھا گئے، گھٹیاں کھا گئے، نوکریاں کھا گئے، یہ کھا گئے، سندھ کھا گئے، یعنی وہ آبادی جو ہماری اپنی آبادی ہے، وہ لوگ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا جینا مرنا سندھ کے ساتھ ہے، وہ لوگ یعنی قوم بنتی ہے نسلی اور لسانی بنیادوں پر نہیں۔ اگر زبانوں کی بنیاد پر قومیں بنتی تو برطانیہ والے بھی انگلش بولتے ہیں، امریکہ والے بھی انگلش بولتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی انگلش چلتی ہے، آسٹریلیا میں بھی انگلش چلتی ہے، یہ سارے ایک قوم ہوتے ہیں۔ قومیں بنتی ہیں سیاسی معاشی مفادات کی ہم آہنگی اور اس جغرافیائی وطن جہاں پر وہ رہتے ہیں اس کے بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ لیکن ان ثقافتی نام نہاد ثقافتی سندھی ٹوپی قوم پرستوں نے پنجاب کی دلالی کرتے ہوئے اردو آبادی اور مہاجروں کو گالیاں دینا شروع کی۔ الطاف نے یہ کیا، الطاف یہ، الطاف غدار، الطاف ایسا یعنی وہ ساری جو برائیاں وہ جو تھیں وہ الطاف کے گلے میں ڈالی گئی۔ پنجاب اس کو بڑا بھائی کہتے تھے۔ یعنی یہ ہم لوگوں نے ہم سے تاریخ کا جو راستہ تھا ہم وہاں کافی ہمارے لوگ بھٹک گئے، اور یہ میں دونوں طرف سے کہتا ہوں، سندھی بولنے والے ہوں یا اردو بولنے والے، یعنی دونوں طرف گمراہیاں پیدا کی گئی، ریاست نے پینیٹریشن کی، کچھ بھی کیا، کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، دونوں طرف سے یعنی پھر وہ جو ہے ہم نے اپنا جو اصل جو راستہ تھا وہ راستہ ہم لوگ کچھ ٹائم کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہم لوگوں نے وہ راستہ جو تھا وہ ہم بھٹک گئے۔ اس حوالے سے کہ آج میں پھر اس پہ دوبارہ آتا ہوں، شاید موضوع جو ہے وہ کافی بڑا ہے، لیکن میں پھر دوسری بات بھی یہ کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ جو میں نے الطاف حسین بھائی سے اردو بولنے والے سندھیوں کے سیاسی نمائندے جن کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجروں کے نمائندے، یعنی مہاجر جو سندھی قوم اور سندھ وطن کا ایک جز ہے، سندھ کو وہ مادر وطن سمجھتے ہیں، سندھ کو وہ اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور میں ان کو مہاجر کی حیثیت میں سندھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مہاجر کوئی گالی نہیں ہے۔ اگر سندھ کو جو ماں سمجھتا ہے اور خود کو مہاجر، تو پھر میں بھی تو برفت ہوں، چانڈیا مکسی اور یہ جتنی ہمارے کاسٹ و ذات ہیں۔ اس حوالے سے میں آتا ہوں، میری پھر وہ پوائنٹس رہ جاتی ہیں کہ جدید سندھ اور سندھ وطن کی آزادی اور پنجاب کی غلامی سے میں پھر دوسری طرف آتا ہوں، کیونکہ ہم پارلیمانی سیاست نہیں کرتے ہیں، دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کوٹا سسٹم ہے، یہ ہے وہ ہے، بابا ہم تو پارلیمنٹ کی سیاست ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے۔ کوٹا سسٹم کیا، ہمیں تو نہ پاکستان کی ریاست چاہیے، نہ آئین چاہیے، نہ ان کی شریعت چاہیے، نہ ان کی فوج، نہ ان کی ایجنسیاں، یہ تو ہم تو لعنت ڈالتے ہیں پاکستان پہ 10 مرتبہ۔ اس حوالے سے جب سندھ کی ایک دوسری قوت، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم، اگر میں مخاطب ہوں، سیدھا مخاطب ہو کے کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ پڑھے لکھے ہو، باہر سے پڑھ کے آئے ہو، اور اس مردہ جاگیردارانہ طبقے کی اگر نمائندگی اور ترجمانی کرو گے، سندھ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ پنجاب کی غلامی، 73 کا آئین، پاکستانی ریاست، یہ سندھ کے لیے غلامی، بدترین غلامی اور زہر قاتل ہے۔ اور تمہاری پارٹی، تم سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو،
اکثریت میں پیپلز پارٹی کو سندھی قوم ووٹ دیتی ہے، لیکن سندھی قوم کا جو تاریخی طور پر سندھی قوم کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ جاگیردار اور وڈیرے نہیں بلکہ سرمایہ دار ہے، کراچی کا سرمایہ دار، اردو بولنے والے جو لوگ ہیں، اردو اور یہ جو کچھی، میمن، کاٹھیاواڑی۔ اسی لیے سندھ کا، پہلی بات میرا پاکستان سے اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی بلاول بھٹو زرداری کو کہ اگر سندھ کو اور سندھی سماج کو تم جدید قومی سماج میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، ہم سندھو دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن بیچ والا جو راستہ ہے میں تم کو کہتا ہوں کہ اگر سندھ اسمبلی میں اردو بولنے والے سندھی کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بناؤ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، تم دیکھو کہ جدید سندھی سماج اور قوم کا کیسے وجود جو ہے وہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات برائی ہے غلامی، پاکستان کی غلامی، پنجاب کی غلامی، لیکن یہ قومی تحریک اپنی جدوجہد کر رہی ہے، لیکن اس بیچ میں کیونکہ اس سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ آبادی جو یعنی زیادہ ایڈوانس ہے، وہ آبادی جو شہروں میں رہتی ہے، وہ آبادی یعنی سندھی سماج جو ہے وہ اس وقت 2 قسم کے اکانومیز کو جنریٹ کرتے ہیں۔ ایک قسم یعنی کراچی سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، دوسری طرف اندرونی سندھ میں زرعی معیشت اب ایک مردہ گھوڑا ہے۔ زرعی معیشت پر جدید سندھی سماج کو ہم اس کا وزن اس کے اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ تو جدید سندھ کے لیے اور یہ جو غلط فہمیاں تھوڑی بہت ہیں، میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ کام کرے کہ جب تک یہ گندگی پاکستان کی ہے اس وقت تک اردو بولنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے اندر جو ذہنوں میں ایک غلط فہمی کا ایک یہ بھی ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اردو بولنے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جدید قوموں کے نمائندے سرمایہ دار ہوا کرتے ہیں، جاگیردار نہیں۔ اور اگر بلاول بھٹو زرداری تم باہر سے پڑھے ہوئے ہو اور سندھ دھرتی کو سنجیدگی سے اگر اس کی سیاست کو میچور ہونا دیکھنا چاہتے ہو تو کراچی کا جو قومی سرمایہ دار ہے، سندھی سرمایہ دار، اپنے سیاست کی جو واگیں جو سندھی میں کہتے ہیں نا وہ ان کے ہاتھ میں دے دو، جاگیرداروں اور یہ جو بدکردار طبقہ جو اس سے چھین لو یہ چیزیں۔ اب میں آتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ پہلی ایک الیک سلیک ہوئی ہے، اور آج بھی الطاف حسین وہ جو برطانیہ میں جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الطاف حسین پاکستانی ریاست، آرمی اور ISI کی سازشوں کو وہ فیس کر رہا ہے۔ الطاف حسین کے اوپر برطانیہ میں کیس اس لیے بنائے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے کہ الطاف حسین اب پاکستان کی اشرافیہ، آرمی ایجنسیوں کے آگے اس نے جھکنے سے اور بکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے آپس میں ظاہر الیک سلیک ہوئی ہے، کافی معاملات ہیں جس میں اختلاف ہوگا، کافی معاملات ہیں جس پر ہم غور وچار کریں گے، کافی غلط فہمیاں ہیں جو ہم کو دور کرنی ہے، کافی میری کوتاہیاں ہوں گی جو ان کے نظر میں وہ میں دور کروں گا، میری نظر میں جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ ان کو دور کرنی پڑے گی، لیکن بنیادی اصول سندھ کے لوگوں یاد رکھو کہ قومیں سیاسی اقتصادی مفادات کی ہم آہنگی سے بنتی ہیں، اور کراچی سندھ جدید سندھ کی یعنی جو قومی سرمایہ دارانہ جو یعنی اکانومی ہے وہ کراچی میں اس کی جو جڑیں ہیں، اسی لیے سندھ کی سیاسی قیادت کسی بہراڑی کا وڈیرا نہیں، کراچی کا کوئی اردو بولنے والا وہ کرے گا۔ اسی لیے میں یہ دہراتا ہوں، اور میں پھر ایک تنظیم ہوں، GS متحدہ محاذ ایک تنظیم ہے، میں اپیل کرتا ہوں جتنے یعنی GS سندھ قومی محاذ محترم شہید بشیر خان قریشی کی پارٹی کو، جسکم عبدالواحد آریسر صاحب کی پارٹی کو، GS سندھ محاذ یعنی سائیں خالق جونے جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں، یا ریاض چانڈیو، نیاز کالانی، سنان خان قریشی، یا جتنے بھی دوسرے جو دوست ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو
MQM کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. جو غلط فہمیاں ہیں, جو دوریاں ہیں, جو اختلافات ہیں, جو MQM کو ہمارے خلاف ہیں, ہمیں MQM کے خلاف ہے, ہمیں بیٹھنا ہوگا. سندھ ہمارے یعنی بیٹھنے کا, سندھ ہمارے سیاسی اتحاد کا بنیادی اصول ہوگا. اور سندھو دیش کی آزادی میں تو اس طرح کہوں گا, کیونکہ یہ پہلی اور کافی ایسے نہیں کہ MQM کے دوستوں کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا اور سوالات نہیں ہوں گے. ہمارے لیے بھی کافی کچھ لوگوں کا یار یہ تو MQM جو ہے وہ برفت کو استعمال کر رہی ہے, یوز کر رہی ہے, یوز کریں گے. ان کو بھی کہا جائے گا کہ یار یہ تو ایسے نہیں کہ ہمیں یوز کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن میں یہ اردو بولنے والے سندھیوں کو یا جو مہاجر کہنے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کو, MQM کو, الطاف بھائی کو اور پوری سندھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ کی قومی وحدت, سندھ کی آزادی, سیاسی اور اقتصادی مفادات کی جو ہماری ہم آہنگی, ایکتا اور جو اتحاد ہے, اس میں میں نے اعتماد کا, بھروسے کا, بھائی چارے کا راستہ چنا ہے. اور اگر اس سندھ کی یعنی قومی جو آزادی اور اس اتحاد کے لیے, اس یکجہتی کے لیے, اعتماد اور خلوص اور بھروسے کے لیے مجھے اگر MQM استعمال کرنا بھی چاہتی ہے نا, اگر وہ تو نہیں کرتے ہیں لیکن کرنا بھی چاہے تو میں 10 مرتبہ ان کے لیے استعمال ہو جاؤں گا. کیونکہ میرے نزدیک MQM, الطاف بھائی یا کوئی بھی سندھ کی تنظیم ہو, اس کے نزدیک میں جاؤں گا. میرا اصول صرف سندھ کی قومی وحدت اور سندھو دیش کی قومی آزادی ہے. اس حوالے سے ہماری باتوں کا ایک شروعات ہے. میں یہ چاہوں گا کہ سندھ کے ادیب, دانشور, صحافی, سیاسی کارکن جو اردو بولتے ہیں, جو سندھی بولتے ہیں, ان سب کو میں کہوں گا کہ ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. اور اگر یہ چیزیں فائنل نہیں ہوئی ہیں, میری یہ خواہش ہے, میری یہ امید ہے کہ اگر الطاف بھائی سندھو دیش کی آزادی کے نقطہ نظر پر اور زیادہ کلیئر ہو کر اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سندھو دیش کی آزادی چاہیے, تو میں پوری سندھی قوم اور سندھ کا سیاسی نمائندہ دنیا کے لیے بھی, دنیا کے آگے بھی الطاف بھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی بات میں نے ان دوستوں کو کہی ہے اور وہ پوری سندھ کو کہتا ہوں کہ سائیں GM سید نے جس طرح سندھو دیش کی آزادی کا نقطہ نظر دیا, اور سندھو دیش کے فکری اور تاریخی رہبر جو ہیں وہ سائیں GM سید ہیں. اور اگر الطاف بھائی سندھو دیش کی آزادی کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں, عملی جدوجہد کرتے ہیں, تو قائد یعنی سیاسی رہبر سائیں GM سید سندھو دیش کے ہوں گے, اور سندھو دیش کے سیاسی قائد جو ہیں وہ الطاف حسین کو ہم قبول کریں گے, 1000 مرتبہ قبول کریں گے اگر وہ سندھو دیش کی آزادی کی کلیئر بات کرتے ہیں. اور میں پوری سندھ کو اپیل کرتا ہوں کہ سندھو دیش کی آزادی کے ایک نقطے پر الطاف بھائی اگر اسٹینڈ لیتا ہے تو ہمیں ان کو غیر مشروط, پھر سندھو دیش کے سوا باقی اور کوئی شرط نہیں ہے, غیر مشروط ہم ان کو اپنا قائد تسلیم کریں گے. آپ سب لوگوں کی مہربانی. جیے سندھو دیش, جیے سائیں GM سید.